Assalamu alaikum, dear student. Today is our first lecture. Our topic is financial reporting and analysis. This is very important and interesting subject. And first of all, I would like to go for introduction. I introduce you first about myself, and then I would like to know from you as well your background, your educations, and other things. So, पहले हम introduction पे जाते हैं. Yes, my name is Kamal Mustafa. I am assistant professor at ComSets, Islamabad campus. I tell you briefly about my academic background and my education background. First, I tell you about my academic background. कि मैंने कहाँ पढ़ा, किन schools में पढ़ा, किन colleges में पढ़ा. टीचर्स को अच्छा लगता है जब वो स्टूडेंट्स के बारे में जाने कि स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड क्या है और स्टूडेंट किस कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी से, किन स्कूल से पढ़ के आए हैं, उनके पास क्या एक्सपीरियंस है, और स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए उनके टीचर्स का क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है. तो ये इंटरेक्शन, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है. आई डिड माई मेट्रिकुलेशन फ्रॉम फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद. Then I did my intermediate FSC from Government College Lahore, and my BCom is from University of Punjab. After BCom, I went to United Kingdom for higher education, and from United Kingdom I achieved few qualifications. This is in front of you. I am qualified chartered certified accountants. I did my MSc finance from University of Leicester. I did my MBA finance from University of Hull, UK, and from the same university I did a postgraduate diploma in management sciences from University of Hull, and I also done diploma in export management from the Institute of Export. BCom करने के बाद मैं UK गया और मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा. मेरी मेन यूनिवर्सिटीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हल और यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर रही. मैंने फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन की है और वहीं से मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है. ये था मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड. एक्सपीरियंस वाइज I started my career, my first job in my career in UK in 1996, between 6 and 7, September 96. I worked about 12 years in different multinational companies in UK, different senior finance positions. My last job was with the Hollister Group in UK as a group financial accountant. And I came Pakistan, and I joined ComSets then. So I've been in ComSet for the last 4 years, and I've taught different subjects at master's level and some undergraduate level. मैंने financial decision making, financial management, financial accounting and reporting, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सब्जेक्ट्स मैंने डिफरेंट लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे और BBA लेवल पे टीच कर चुका हूँ. सो दिस इज़ briefly all about me, and my area of interest is corporate governance, issues in corporate governance in Pakistan. ये मेरा interest area है, research area है. So accounting and finance शुरू से ही मेरा interest रहा इसमें, इसलिए मैंने चार्टर अकाउंटेंसी UK से की और फिर फाइनेंस में स्पेशलाइज भी किया. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट मी. तो आप लोगों के बारे में भी कुछ मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए
کہ آپ BBA کر کے آئے ہیں, BCom کر کے آئے ہیں, BSc کر کے آئے ہیں, کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا, کسی نے کوئی کبھی جاب کیا ہے, کوئی ٹریننگ لی ہے, کوئی انٹرنشپس کی ہیں. تو ویسے بائی دی وے وہ اسٹوڈنٹس ہاتھ کھڑا کریں جو ایکسپیرینسڈ ہیں, جنہوں نے کبھی لائف میں 3 months 6 months 1 month کہیں بھی انڈسٹری میں کام کیا ہو. پلیز ریز ہینڈس. سو گڈ. اس کا مطلب کچھ ایکسپیرینس لوگ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. ویری گڈ. اوکے, یہ انٹروڈکشن تھا اباؤٹ می. اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا آگے. ہمارا جو ٹاپک ہے, ہمارا جو سبجیکٹ ہے, وہ ہے فائنینشیل رپورٹنگ اینڈ انالیسس. فائنینشیل رپورٹنگ اینڈ انالیسس. اس کا کورس آؤٹ لائنس تھوڑا سا میں آپ کو بریفلی بتاؤں. کیا ہے کورس آؤٹ لائن, ہم کیا کیا کن سبجیکٹس کن ٹاپکس کو ٹچ کریں گے. اس میں فرسٹ ہے کنسپچل اینڈ ریگولیٹری فریم ورک. اس میں آپ دیکھیں گے کہ ریگولیٹری فریم ورک کون سی باڈیز ہیں جو اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈس پر آتی ہیں, کیونکہ یہ جو سبجیکٹ ہے فائنینشیل رپورٹنگ اینڈ انالیسس, اس میں ہم موسٹلی اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈس کو بھی ڈسکس کریں گے. اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈس کیا چیزیں میں آپ کو ابھی انشاءاللہ لیکچر 1 2 3 میں اس میں ڈسکس کریں گے. اگر کسی کو ان کی اس چیزوں کا بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا, سو ڈونٹ وری ایٹ آل. میں انشاءاللہ جب بھی کوئی ٹاپک آپ کو سٹارٹ کراؤں گا اس کی بیسک چیزیں پہلے بتا دوں گا. شاید کوئی اسٹوڈنٹس ایسے ہوں جن کو ان چیزوں کا پتہ ہو, لیکن وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس کو انشاءاللہ بیسک سے بھی آپ کو بتا دوں گا. انٹروڈکشن ٹو پبلشڈ اکاؤنٹس. ٹھیک ہے, پبلش اکاؤنٹس کا مطلب ہوتا ہے جو کمپنیز اکاؤنٹ پروڈیوس کرتی ہیں, پبلش کرتی ہیں. رائٹ. میں بریفلی ان چیزوں کو آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں. ویسے جسٹ 1-2 ورڈز اباؤٹ دا کورس آؤٹ لائن, تاکہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو ہمارا کورس ہے کیا. انٹروڈکشن ٹو پبلش اکاؤنٹس کا مطلب ہے جو وہ کمپنیز, جو ملٹی نیشنل کمپنیز جو جن کے لیے پبلش اکاؤنٹس پروڈیوس کرنا مینڈیٹری ہے. رائٹ. جو کمپنی اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. سو دس از اے سیکنڈ ٹاپک, انٹروڈکشن ٹو پبلش اکاؤنٹس. تھرڈ از اکاؤنٹنگ کنسیپٹس اینڈ پالیسیز. ڈفرنٹ اکاؤنٹنگ کنسیپٹس ہیں, پالیسیز ہیں, ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ٹینجیبل نان کرنٹ ایسٹس. نان کرنٹ ایسٹ کا مطلب ہے فکسڈ ایسٹس. گڈ. فکسڈ ایسٹس, ٹینجیبل, اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے. فائنینشیل رپورٹنگ میں بہت اہم رول ہے اس کا, ویری امپورٹنٹ رول. اینڈ دین سملرلی انٹینجیبل ایسٹس. سو ٹینجیبل ایسٹس, انٹینجیبل ایسٹس, یہ فائنینشیل رپورٹنگ میں ان کا کیا رول ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دین امپیئرمنٹ آف ایسٹس. امپیئرمنٹ آف ایسٹس, کس نے یہ ورڈ سنا ہوا ہے امپیئرمنٹ آف ایسٹس؟ پلیز ریز ہینڈ. امپیئرمنٹ آف ایسٹس. آج آپ کی فرسٹ کلاس سے میرے ساتھ کوئی لگتا ہے کوئی تھوڑا سا شائع ہیں آپ اور ہاتھ نہیں کھڑا کر رہے. امپیئرمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ اوکے, میں آپ کو بریفلی اس کو ایک لائن میں بتا دیتا ہوں. امپیئرمنٹ کا مطلب ہے وین ایسٹس ویلیو ڈیکریز گریٹر دین بک ویلیو. فار ایگزامپل آپ کا ایسٹ ہے, کوئی بھی ایسٹ ہے, آپ کا ایسٹ ہے مشینری ہے, فکس ایسٹ اینڈ ٹینجیبل ایسٹ. رائٹ. آپ نے مشینری کی قیمت جو ویلیو لکھی ہوئی ہے, بک ویلیو جو آپ کی بیلنس شیٹ کے اندر ہے, اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن کے اندر ہے, وہ ہے 100. لیکن جب آپ اس کی مارکیٹ میں ویلیو چیک کرتے ہیں اس کی ویلیو آتی ہے 80. سو دس مین کہ جو بک ویلیو ہے, جو آپ نے مشینری کی ویلیو اپنی بکس میں رکھی ہوئی ہے, وہ گریٹر دین مارکیٹ ویلیو ہے, تو آپ کو ایسٹ امپیئرڈ ہو گیا ہے. آپ کو اس کو دوبارہ اس ویلیو پہ لانا ہے جو اس کی ویلیو مارکیٹ میں ہے. جو میں نے اگزامپل دی آپ کو کہ ایک مشینری ہے, اس کی آپ کی بک ویلیو اس مشینری کی آپ کی ایک بیلنس شیٹ میں 100 ہے, لیکن آپ نے جب فائنڈ آؤٹ کیا اس کی مارکیٹ ویلیو 80 ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کی بک ویلیو زیادہ بتا رہی ہے, تو ایسٹ امپیئرڈ ہو گیا ہے. جب ایسٹ امپیئرڈ ہوتا ہے تو اس ویلیو کو 100 کو 80 پہ لاتے ہیں جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے.
دس از ویری انٹرسٹنگ کہ ایسٹس امپیئرمنٹ آف ایسٹس کیسے ہوتی ہے, ایسٹس امپیئرڈ کیوں ہوتے ہیں, جب ایسٹس امپیئرڈ ہو جائیں کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں. جتنی بھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں یہ ہمیں آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے. اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس, اکاؤنٹنگ لاز ہمیں گائیڈ لائنز دیتے ہیں کہ ہم نے کیسے چیزیں کرنی ہیں. نمبر سیکنڈ, رپورٹنگ فائنینشیل پرفارمنس. انٹرسٹنگ. لیزز, ڈفرنٹ ٹائپ آف لیزز ہیں, ٹھیک ہے, آپریٹنگ لیز, فائنانس لیز, تو یہ ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے کیا چیزیں. سبسٹینس اوور فارم, فائنینشیل ایسٹس اینڈ فائنینشیل لائبلٹیز which is also called financial instruments is also one of the important topic. Inventories and construction contracts, ٹھیک ہے, کنسٹرکشن کانٹریکٹس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, انوینٹریز کو کیسے, انوینٹری مین اسٹاک, اسٹاک کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے, انوینٹریز کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. پروویژنس, کنٹیجنٹ لائبلٹیز اینڈ کنٹیجنٹ ایسٹس, دس از ویری امپورٹنٹ. پروویژنس, آپ سب کا بیک گراؤنڈ اتنا ضرور ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پروویژنس کیا ہوتی ہیں اور کمپنیز پروویژنس کب رکھتی ہیں, کیسے رکھ سکتی ہیں. اگر آپ ہسٹری دیکھیں, پروویژنس کے اوپر جب اسٹینڈرڈ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ نہیں تھا تو کمپنیز جو ہے وہ مینیپولیشن کرتی تھیں اپنے اکاؤنٹس کو بہتر شو کرنے کے لیے, یا اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس کو جو چاہتی تھیں جس طرح کے ریزلٹس آئیں, پروویژنس کے ساتھ مینیپولیشن ہو جاتی تھی. لیکن اب اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس اسٹرکٹلی اس کو ایڈریس کرتا ہے, پروویژنس کے ایشوز کو. تو پروویژنس کا ایشو بڑا سینسٹیو سا ہے, بڑا کروشل ہے, اور اس میں لائبلٹیز اور ایسٹس, کنٹیجنٹ لائبلٹیز اینڈ کنٹیجنٹ ایسٹس کیسے ریکگنائز ہوتا ہے. ایک چیز لائبلٹی ہے, وہ اس کا ایک کرائٹیریا ہے کہ لائبلٹی اس ٹائم پہ آپ ریکگنائز ضرور کریں. ایسٹس, ویسی ایسٹس آپ نہیں لکھ سکتے اپنے بکس میں, ایسٹس ریکگنائز ہوگا تو اس میں آئے گا. سو دس از آلسو ویری کور ایریا اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم ویری امپورٹنٹ, ویری انٹرسٹنگ ایریا کہ آپ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کمپنیز پروویژنس کو, کنٹیجنٹ لائبلٹیز کو, کنٹیجنٹ ایسٹس کو کیسے ڈیل کرتی ہیں. آئی تھنک یہ جو ابھی تک جو ہم نے ٹاپکس دیکھے ہیں, ضرور آپ نے اپنی پاسٹ اسٹڈیز میں, اپارٹ فرام ایسے لوگ جو سائنس بیک گراؤنڈ یا آرٹس بیک گراؤنڈ سے ہیں, آپ نے یہ ورڈنگ کہیں نہ کہیں سنی ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ نے ابھی پریویس سیمسٹرز میں بھی, کیونکہ فائنینشیل رپورٹنگ اینڈ انالیسس جب یہ سبجیکٹ آپ لے رہے ہیں, اس سے پہلے آپ نے کچھ اکاؤنٹنگ وغیرہ پڑھی ہوئی ہے, تو یہ ورڈنگ, یہ ٹرمینالوجیز, I assume and I expect as well that you must have heard, you must know at least these wordings about the meaning of these words. So آپ نے پڑھا ہوگا previous studies میں ضرور. EPS, earning per shares, important again. EPS کیسے افیکٹ ہوتا ہے, کن چیزوں سے افیکٹ ہوتا ہے, کون سے ایریاز ہیں کمپنیز کے جن کی پرفارمنس ای پی ایس کو ڈائریکٹ افیکٹ کرتی ہے, اور کون سے ایریاز ہیں کمپنیز کی جن کی پرفارمنس سے انڈائریکٹلی ای پی ایس افیکٹ ہوتا ہے. سو ای پی ایس کو انڈر دی کلچز رکھنا, اس کو مینٹین کرنا, فائنانس ڈائریکٹر اور کمپنیز کے مین ایم میں سے ایک ایم ہوتا ہے. ارننگ پر شیئرس کو مینٹین کرنا یا اس کو ایز گڈ شو کرنا. انٹرپریٹیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, دس از اگین ویری امپورٹنٹ ایریا کہ آپ کی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں, سو یو نو آئی تھنک فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کس کو کہتے ہیں, ایف ایس. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں آپ کا کیا آتا ہے, انکم اسٹیٹمنٹ, آپ کا اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن, بیلنس شیٹ, آپ کی کیش فلو اسٹیٹمنٹس, اسٹیٹمنٹ آف فنڈس, کیش فلوز, اینڈ دین نوٹس. یہ ان کی انٹرپریٹیشن, ٹھیک ہے. آپ کے سامنے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کمپنی کی پڑھی ہیں,
تو آپ اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کریں گے؟ دس از امپورٹنٹ ایریا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کوئی بھی نان فائنانس بیک گراؤنڈ کا بندہ ہے جس کو اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کبھی زندگی میں نہیں پڑھی. بہت سے لوگ ہیں بڑے پروفیشنلز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں, پلیئرز ہیں, کسی بھی فیلڈ سے اور لوگ تعلق رکھتے ہیں, رائٹرز ہیں. اب شیئرز وہ بھی بائی کرتے ہیں کمپنی میں, ٹھیک ہے, انویسٹمنٹس وہ بھی کرتے ہیں, لیکن اس کی جب وہ شیئرز بائی کرتے ہیں ان کے سامنے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں. ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی انٹرپریٹیشن کون کرے گا؟ obviously like you MBAs, فائنانس, چارٹر اکاؤنٹنٹس یا جو انڈسٹری میں لوگ بیٹھے ہیں جو اس فیلڈ میں انٹرپریٹیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. رائٹ. سو یہ بھی ایک اچھا ایریا ہے, انٹرسٹنگ سے ایریا ہے. آپ آگے چل کے دیکھیں گے اس میں کیا کیا ہم پڑھتے ہیں. دین اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز. دس از اگین part of statement of financial statements and principles of consolidated. Consolidated کہتے ہیں گروپ اکاؤنٹنگ کو. گروپ اکاؤنٹنگ کیا چیز ہے؟ اگر آپ نے پریویس اس کو ٹچ نہیں کیا, فار ایگزامپل آپ کی کمپنی ہے, آپ کا ہیڈ آفس ہے لنڈن میں, یس, اور اس کمپنیز کی جو آفیسز ہیں یا برانچز ہیں وہ ہیں پاکستان میں, انڈیا میں, سری لنکا میں, نیو یارک میں, آسٹریلیا میں, یورپ میں, لیکن ہیڈ آفس کہاں پہ؟ لندن میں. اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جب اس طرح کی کمپنی ہو جس کے آفیسز سم ڈفرینٹ کنٹریز میں ہوں, لیکن فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو فائنل بنتی ہے وہ ہیڈ آفس میں بنتی ہے. جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہیڈ آفس میں بنتی ہے اس کو ہم کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں, کنسولیڈیٹڈ گروپ اکاؤنٹنگ کہتے ہیں. کیا کنسولیڈیٹڈ کا مطلب ہے؟ سب آفیسز سے آپ کو انفارمیشن آئی ہے اور آپ کے ہیڈ آفس میں بن رہی ہے چیز, رائٹ. وہ آفیسز جو ڈفرینٹ کنٹریز میں وہ اپنی بیلنس شیٹ بھی بنائیں گے, اپنی انکم اسٹیٹمنٹ بھی بنائیں گے, لیکن جو گروپ کی فائنل اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ ہیڈ آفس میں بنے گی. جو چیز ہیڈ آفس میں بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ, کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ, کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن. تو یہ چیز بھی ہم اس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ فائنینشیل رپورٹنگ اینڈ انالیسس میں, اس سبجیکٹ میں. سیم ایف ایس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کنسولیڈیٹڈ, تو کہ پورے ایف ایس کو آپ نے کیسے کنسولیڈیٹ کیا. اینڈ دین ایس ایف پی کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن اینڈ آئی ایس انکم اسٹیٹمنٹ. سو لاسٹ جو پارٹ ہے دیکھیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں 16, 17, 18 جو ہیں یہ کنسولیڈیشن سے ہیں. گروپ اکاؤنٹنگ کو ہم کہتے ہیں, کنسولیڈیشن اکاؤنٹنگ کہتے ہیں. اب یہ جو کورس آؤٹ لائن آپ نے دیکھی ہیں 1 سے لے کے 16 تک, دس از آل فائنینشیل رپورٹنگ اینڈ انالیسس. لیکن ہم اس میں دیکھیں گے جو کور ایریاز ہیں, کیونکہ سم ٹائم از ناٹ پاسبل ٹو کور ایچ بٹ ایریا, یعنی ایسا سم ٹائم مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ سب چیزوں کو ایون مشکل ہو جاتا ہے کلاسز میں کور کرنا. لیکن ہم اس میں سے جو مین کور ایریاز ہیں ان کو ڈیفینیٹلی بڑی ڈیپتھ میں جا کے ٹچ کریں گے جو فائنینشیل رپورٹنگ کے مین کور ایریاز ہیں, رائٹ. کور ایریاز آف دی سلیبس آپ کا کیا ہے؟ conceptual framework for financial reporting, or regulatory framework for financial reporting. یہ conceptual framework اور regulatory framework for financial reporting. financial statements جو میں نے بھی آپ کو بتایا, جس میں financial statements میں جو بھی ایریا ہوں گے accounting standards ہمیں کیا گائیڈ لائن کہتے ہیں. business combinations very important, and analyzing and interpreting financial statements. So یہ وہ جو ابھی میں نے آپ کو آؤٹ لائنس بتائی ہیں about 16, اس کی آپ دیکھ لیں یہ 5 جو ہیں یہ کور ایریاز یہ سب کو کور کرتا ہے آلموسٹ, ٹھیک ہے, یہ سب ایریا کو کور کرتا ہے. تو کور ایریا آف دی سلیبس اس طرح ہے. میں آپ کو انشاءاللہ بک بھی ریکمینڈ کروں گا,
آپ جو ٹاپکس ہم پڑھ رہے ہوں گے ان کو بھی دیکھیں گے اور ہم اس کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے لے کے چلتے ہیں. اسٹوڈنٹ پریویس نالج, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں, رائٹ, آپ یہ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, میں کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں آپ سے, یا آپ کا پریویس نالج کیا ہونا چاہیے, رائٹ. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں جو اسٹوڈنٹ فائنینشیل رپورٹنگ انالیسس پڑھ رہے ہیں انہوں نے تھوڑی بہت فائنینشیل اکاؤنٹنگ کسی لیول کی پڑھی ہوئی ہے, رائٹ. فائنینشیل اکاؤنٹنگ پڑھی ہوئی ہے. اب فائنینشیل اکاؤنٹنگ کیا ہے؟ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ نے جرنل, ڈبل انٹری, لیجرز جس کو ہم ٹی اکاؤنٹ کہتے ہیں, ٹرائل بیلنس, انکم اسٹیٹمنٹ, اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن, اولڈ نیم از بیلنس شیٹ, کیش فلوز, یہ چیزیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ ساری آپ نے کی ہوئی ہے. کیونکہ جب آپ نے ساری چیزیں تھوڑی فائنینشیل اکاؤنٹنگ پڑھی ہوئی ہے تو ہم رپورٹنگ پہ جاتے ہیں. سو بیفور فائنینشیل رپورٹنگ یو شوڈ نو فائنینشیل اکاؤنٹنگ. You should have some knowledge, I would not say some knowledge, some high level of knowledge of financial accounting. So, وہ students please raise hands جنہوں نے financial accounting پڑھی ہوئی پاسٹ میں. گڈ. تو آلموسٹ سب نے ٹچ کیا ہوا ہے. گڈ. لیکن کوئی ایسی بات نہیں, اگر آپ کچھ جب نئی چیزوں میں ایڈوانس لیول پہ جائیں گے, کچھ آپ کو ٹرمینالوجیز, کچھ چیزیں ایریا ایسے ہیں تو آپ ویری فری ٹو آسک می کوشچن. انشاءاللہ آپ اس کو, میں اتنے اچھے طریقے سے آپ کو کوشش کروں گا, بتاؤں گا کہ میں ایزیوم کروں گا کہ آئی نو دا ایریاز کہ یہ اب ہائی لیول کا ہے, تو اس کو میں بیسک سے لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے. سو اسٹوڈنٹ پریویس نالج ہے وہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا بھی اور مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کا بھی تھوڑا سا ٹچ. مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کا, موسٹلی فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا, موسٹلی آئی وڈ سے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آئی وڈ سے 70% فائنینشیل اکاؤنٹنگ اینڈ 35% مینجمنٹ اکاؤنٹنگ. 65-35 یا 70-30, رائٹ. مینجمنٹ اکاؤنٹنگ لائک کاسٹ اکاؤنٹنگ اور مینیجریل انفارمیشن جہاں پہ ہوتی ہے. سو یہ بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آپ کا ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ کو آئی تھنک تھوڑا سا یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اکاؤنٹنگ لاز کیسے بنتے ہیں, اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کیسے بنتے ہیں. ہم شروع کے لیکچرز میں یہ چیزیں کور کریں گے, لیکن جب آپ اس لیول پہ آئے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا, ٹچ, آپ نے کسی سے بھی پڑھا ہو فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا, اکاؤنٹنگ میں یہ ٹچ ضرور ملا ہوگا کہ ہاؤ اکاؤنٹنگ لاز اور میڈ اینڈ ویئر, کہاں بنائے جاتے ہیں اور کیسے بنائے جاتے ہیں. اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کیا ہوتے ہیں, اکاؤنٹنگ باڈیز کا کیا رولز ہیں. ہر کنٹری کی اپنی اکاؤنٹنگ باڈی ہے, اور وہ اور انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ جو ہے باڈیز, ان کے ساتھ کیسے ہارمونائزیشن ہوتا ہے, کیسے کمیونیکیشن ہوتی ہے, کیسے لیازن ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا آئی ایکسپیکٹ کہ آپ کو اس کا فیڈ بیک تھوڑا سا اس کا نالج ضرور ہوگا. اگر ایسی بات ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سبجیکٹ اور انٹرسٹنگ لگے گا, کیونکہ اب یہ تھوڑا سا لیول ہائی ہو جائے گا اس کا اور انٹرسٹنگ ہو جائے گا, رائٹ. تو لیٹس گو اپ. واٹ آئی ایکسپیکٹ فرام یو ان دس کورس. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو چیز پڑھیں, میں آپ سے کہوں گا وہ دل سے پڑھیں, دماغ لگا کے پڑھیں. اور دوسرا یہ کہ آپ ایسے پڑھیں کہ آپ نے وہ چیز آنے والی اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو یوز کرنا ہے, پریکٹیکل لائف میں اس کو یوز کرنا ہے. تو پھر آپ انشاءاللہ چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے آگے لے کے چلیں گے. اب جو آپ کا لیول ہے, اس لیول میں آپ کوئی جسٹ اس طرح نہ پڑھیں گے میں نے بس پاس ہونا ہے, گریڈ لے لینا ہے. گریڈ بھی آپ کو مل جائے گا, پاس بھی آپ ہو جائیں گے, لیکن اگر آپ نے صحیح سبجیکٹ کو نالج نہ لیا پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ سبجیکٹ فائنینشیل رپورٹنگ انالیسس ویری امپورٹنٹ ہے. یہ پریکٹیکلی آپ کہیں پہ بھی جائیں گے, ریگارڈلیس کہ آپ
فائنانس پڑھ لیں, مارکیٹنگ پڑھ لیں, آپ کا میجر آئی ٹی ہے, میجر ایچ آر ہے, یہ چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی. جب آپ تھوڑا سا ہائی لیول پہ جاب پہ جائیں گے, مینیجر اینڈ ابو, ان کو آپ فیس کریں گے, ان چیزوں کو فیس کریں گے. سو واٹ آئی ایکسپیکٹ فرام یو, ریڈنگ ٹاپک فرام ریلیونٹ ٹیکسٹ بک. میں آپ کو لیکچر یہاں پہ دیتا ہوں, آپ کو ریلیونٹ ٹیکسٹ بک آپ کے سب کے شیلف پہ ایک فائنینشیل رپورٹنگ کی بک ہونی چاہیے. فائنینشیل رپورٹنگ انالیسس کی بک آپ کے پاس گھر میں ہونی چاہیے. آپ لائبریری سے ایشو کرا سکتے ہیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں, تاکہ آپ سے ویسے ابھی پوچھا جائے واٹ از فائنینشیل رپورٹنگ اینڈ انالیسس, واٹ ٹاپکس ان دیئر اینڈ واٹ از اباؤٹ. سو آپ اس کے بارے میں بہت سارے ٹیکسٹ بک آپ جس لیول پر ہیں, منیمم ایٹ لیسٹ ون ٹیکسٹ بک آپ کے پاس, آپ کے گھر میں, آپ کے ہاسٹل میں, آپ یہاں پہ بھی ہیں, آپ کے ٹیبل پہ ہونی چاہیے. ریڈنگ ٹاپکس, جو ٹاپک ہم نے یہاں پڑھا ہے اس کو اس ٹیکسٹ بک میں دیکھیں اور اس کو ریڈ کریں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تھوڑی سی ڈیویشن ہوگی, نوٹس ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے کہ ہاں بھائی ہم نے یہ چیز پڑھی ہے, بکس میں بھی اس طرح تھی. اور آپ ریڈ آرٹیکلس فرام انٹرنیٹ. لیٹ سی, ہم کچھ بھی ڈسکس کر رہے ہیں, فائنینشیل رپورٹنگ انالیسس میں ہم لیزز ڈسکس کر رہے ہیں, ہم انٹینجیبل ایسٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں, رائٹ. ان کے اوپر آپ کوئی بھی ٹاپک اٹھا کے دیکھ لیں جو ہم ڈسکس کریں گے فائنینشیل رپورٹنگ انالیسس میں, جو بھی ابھی کورس آؤٹ لائنز ہیں. آج کل جو ورلڈ ہے وہ گلوبل ولیج ہے. آپ یہ پاسبل ہی نہیں ہے آپ کو ان کے اوپر آرٹیکلز نہ ملے, ان کے اوپر پبلیکیشنز نہ ملیں. آپ فار ایگزامپل لیزز پہ دیکھ رہے ہیں, آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے, آپ کو لیزز کے سب آرٹیکلز مل جائیں گے. آپ نان کرنٹ ایسٹس, فکس ایسٹس کے اوپر کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں, وہ آپ کو مل جائے گا. جو بھی ٹاپکس ہمارے, تو کہنے کا پرپز یہ ہے کہ آپ اس کو ضرور اس طرح کریں کہ آپ اس کے کوشش کریں. جب ہم ٹاپک کمپلیٹ کر لیں, آپ نیٹ پہ جائیں, ڈفرینٹ اکاؤنٹنگ باڈیز سائٹس ہیں, میں ٹائم ٹو ٹائم آپ کو بتاتا بھی رہوں گا, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں اچھے آرٹیکلز, ان کو ریڈ کریں. آرٹیکل ریڈ کرنے سے آپ کا مائنڈ کھلتا ہے, آپ کی تھنکنگ چینج ہوتی ہے, رائٹ. آپ جس لیول پہ ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں, یو مسٹ نیڈ ٹو اسٹڈی آرٹیکلس. جب آپ آرٹیکلس پڑھیں گے, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے, میں بھی جب اسٹوڈنٹس آپ کی طرح میں آرٹیکلس پڑھ رہا ہوں, فرسٹ گو میں مجھے شاید وہ میکسیمم 30% سمجھ میں آیا, 70% آیا ہی نہیں. میں نے اس کو سائڈ پہ رکھا, میں نے سم ٹائم بزنس ڈکشنری یوز کی, میں نے کلاس کے نوٹس یوز کیے, پھر دوبارہ اس کو پڑھا. میں اس پہ 51 پہ چلا گیا, 60 پہ چلا گیا. اور پھر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں, جب ہم ڈسکشنز کرتے تھے آپس میں, کیونکہ اب جو آپ کا لیول ہے وہ ڈسکشنز کا ہے, آپس میں کولیگس ڈسکس کریں. ویسے بھی آپ گپ شپ مارتے ہیں, کلاس سے باہر نکلتے ہیں, کینٹین میں بیٹھے ہوتے ہیں, کہ وہ بھی دس از پارٹ آف لائف. میں آپ کو نہیں کہتا وہ نہ کریں, لیکن آپ ضرور جب ملیں ڈے میں ہاف این آور, 45 منٹس, ایون 15 منٹس ڈسکس کریں اپنے ٹاپکس. اور ان دوستوں سے ڈسکس کریں جو خود بھی پڑھتے ہیں, آتے ہیں اور نالج شیئر کرتے ہیں. کلیئر یور کنسیپٹ تھرو گروپ ڈسکشنز. دس از دا کی فار سکسیس. اچھے دوست آپ بنائیں, اچھے دوستوں سے کہیں آپ بھی پڑھیں, اور آپس میں نالج شیئرنگ میں جو ہے کنجوسی نہیں کرنی. جو دوست آپ کے ساتھ کوئی ٹاپک ڈسکس نہیں کرتا یا آپ کے ساتھ نالج شیئر نہیں کرتا, اس سے دوستی ختم کریں. یہ گریڈ اگر اس نے اے لے لیا, آپ نے بی لے لیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. شیئر, آپ کے پاس آپ کو جو چیز آتی ہے دوسرے کو بتائیں, اس طرح وہ آپ کو بتائے, تھرڈ پرسن سے سنیں, آپ دیکھیں کہ آپ کا لیول خود بہت آگے جائے گا. سو ڈسکشن از امپورٹنٹ, گروپ ڈسکشن از امپورٹنٹ. آپس میں کوئی ٹائم سیٹ کر لیں, ایون کینٹین میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں آپ, ٹی کافی چل رہی ہے,
ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کی گرومنگ ہوگی. تو یہ میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ ڈسکشنز کریں گے. ریوائز مائی لیکچر ایٹ ہوم ٹوائس. آپ گھر پر ہیں، میں نے آپ کو لیکچر دیا، آپ نے سنا، دوبارہ سنیں. ایک بار آپ سنیں گے، بلیو کریں آپ کو سمجھ آنی چاہیے، لیکن میں نہیں کہتا کہ آپ کو 100% سمجھ آئے. ایون 70% بھی نہیں، 50 to 60% آپ کو سمجھ آ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ دوبارہ سے سنیں گے، پوائنٹس اور نوٹ کریں گے، ایٹ لیسٹ ٹوائس آپ ضرور سنیں، اور آپ دیکھیں آپ ڈفرینس فیل کریں گے. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ از بفور اٹینڈنگ مائی نیو لیکچر ریوائز دا لاسٹ ون. بفور اٹینڈنگ مائی نیو لیکچر ریوائز دا لاسٹ ون. یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ اب آپ دیکھیں گے میرے نیکسٹ لیکچر میں شاید میں اس کو 2 لیکچرز کے بعد 3 لیکچر کے بعد اسٹارٹ کروں، اور پھر آگے ہر لیکچر میں اسٹارٹ کرتا ہوں. ٹوڈے از آور فرسٹ لیکچر، سیکنڈ تھرڈ کے بعد میں تھرڈ فورتھ کے بعد اسٹارٹ کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں میں؟ لیکچر اسٹارٹ ہونے سے پہلے، نیو ٹاپک اسٹارٹ کرنے سے پہلے، میں پریویس ٹاپک کے اوپر جو میں نے لاسٹ لیکچر دیا اس کے اوپر آپ سے تھوڑے سے کوشچنس کرتا ہوں، MCQs کرتا ہوں. ٹھیک، جو میرے اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ اگر آپ لوگ یہ میرا لاسٹ لیکچر پڑھ کے آئے ہیں تو میں جو آپ سے شارٹ کوشچنس کروں گا، جو آپ سے MCQs کروں گا، آپ اس کے آنسر دیں گے تو آپ کو کافی چیزیں کلیئر رہیں گی. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو 5 تھنگس ہیں یہ میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں. ریڈنگ ٹاپکس فرام دا ٹیکسٹ بک، read articles from the internet, download articles from the internet and read, clear your concept through group discussions, revise my lecture at home twice, and before attending my new lecture revise the last lecture. تھوڑا آپ نے ایک دفعہ مجھے آئے دفعہ شو کریں ان چیز، آپ دیکھیں گے اس سے کتنے بینیفٹس ہیں. کہیں سے بھی شو کریں گے. 5 چیزیں سر نے بتائی ہیں، چلیں 2 3 سے اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر 4th پہ آئیں گے، 5th پہ آئیں گے. تو آپ دیکھیں گے یہ صرف آپ کے بینیفٹ کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہے. آپ اپنی پروگریس خود مانیٹر کریں گے، یہاں یہ چیزیں کرنے سے ہوئی ہیں، اور یہ چیزیں آپ کو ڈسپلن میں بھی رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو ایک ٹاپک کرایا، آپ نے آرٹیکلس ڈاؤن لوڈ کیا، وہ ریڈ کرنا شروع کیا، آپ نے آپس میں ڈسکشنس کی. آپ میرے لیکچر 1 2 بار 2 ٹائم ضرور سنتے ہیں، لاسٹ لیکچر ریوائز کر کہتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کی پرفارمنس کیسے جاتی ہے. سو میں اس لیے فرسٹ کلاس ہے ہماری آج، تو میں آپ کو یہ چیزیں شیئر کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں. رائٹ، بریفلی انٹروڈکشن آف فائنینشیل رپورٹنگ انالیسس، کہ فائنینشیل رپورٹنگ انالیسس کیا ہے. Financial reporting is presenting financial data of a company's position, operating performance, and funds flow for an accounting period. جب ہم فائنینشیل رپورٹنگ کہتے ہیں، یہ کمپنی کا فائنینشیل ڈیٹا ہے جو کمپنی کی پرفارمنس، کمپنی کی پوزیشن اور کمپنی کے کیش فلو کو، فنڈ فلو کو ایک پیریڈ کے اندر بیان کرتا ہے، ایک پیریڈ کے بارے میں بتاتا ہے. ٹھیک ہے، پیریڈ مین اکاؤنٹنگ ایئر. Financial statements, together with related information, may be contained in various forms for external party use, such as in the annual reports. It is basically financial information that companies give about their activities, including how they prepare and show it. Financial reporting جو ہے یہ various فارمز آف یوزرز ہیں. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے ڈفرینٹ یوزرز ہیں، آپ سب کو اس کا پتا ہوگا. یوزرز انٹرنل اینڈ ایکسٹرنلس. ٹھیک ہے، یہ اس کو یوز کرتے ہیں، اور ایکسٹرنل بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، اور کمپنیز کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. تو یہ کیا ہے فائنینشیل رپورٹنگ انالیسس؟ یہ فائنینشیل ڈیٹا ہے جس کو آپ ڈفرینٹ وے سے شو کرتے ہیں. کمپنی کی پوزیشن بتاتے ہیں، کمپنی کی آپریٹنگ پرفارمنسز بتاتے ہیں، جس میں آپ کے پروفٹس ہیں، گراس پروفٹ، نیٹ پروفٹس، اینڈ کمپنی کے فنڈس فلو اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز وغیرہ، یہ چیزیں بتاتے ہیں.
What are the main objectives of financial reporting analysis? Objectives کیا ہیں؟ Main objectives کیا ہیں؟ یہ main objective یہ usefulness ہے, understandability ہے, target audience ہے, investors and creditors. یہ جو ہم فائنینشیل رپورٹنگ کر رہے ہیں, ایک تو ایک ہم اس کو یہ یوزفل انفارمیشن دیتا ہے, یوزفل ہے ہمارے یوزرز کے لیے. ایسے رپورٹنگ کرتے ہیں کہ اس کو ایزی وے سے انڈرسٹینڈ کیا جائے. یہ جو ہمارے انویسٹرز ہیں ہم ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ کمپنی کے میکسیمم شیئرز بائی کیے جائیں, کمپنی میں انویسٹمنٹ آئے. ہمارے جو کریڈیٹرز ہیں, ہمارے جو لینڈرز ہیں, جب ہم نے کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کرنے ہیں, اف وی نیڈ فنڈز, تو یہ فائنینشیل رپورٹنگ جو ہے اس سے کریڈیٹرز کو بھی انفارمیشن بہت سی جاتی ہے. ہم فیوچر کیش فلوز کو اسیس کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اسیسنگ فیوچر کیش فلوز, ایویلویٹنگ اکنامک ریسورسز. ہمارے پاس کمپنی کے پاس کتنے ریسورسز ہیں, کتنے ریسورسز جس سے ہم آگے پروجیکٹ چلا سکتے ہیں, تو یہ ایویلویٹنگ اکنامک ریسورسز. پرائمری فوکس آن ارننگ, جیسے میں نے بتایا تھا ہم ای پی ایس پڑھیں گے, ارننگ پر شیئر. تو یہ some are objectives of financial reporting. So now meaning of the following accounting concepts. In this subject, in financial reporting analysis, you must know very well some basic accounting concepts. یہ وہ accounting concepts ہیں جن کا knowledge must ہے آپ کے لیے اس سبجیکٹ کے لیے. آئی ایم ویری مچ شیور کہ شاید آپ نے پریویس اسٹڈیز میں ان کو ٹچ کیا ہے یا کیا ہے تو کس ڈیپتھ میں کیا ہے, لیکن یہاں آپ کو ان اکاؤنٹنگ کنسیپٹس کے بارے میں ڈیفینیٹلی اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے. کون سے اکاؤنٹنگ کنسیپٹس ہیں یہ؟ among many, these 5 are very important. Number 1, going concern. Number 2, prudence. Number 3, materiality. And number 4, consistency. And number 5, accruals. So please raise hands those who never ever heard these concepts in their life. کوئی بھی نہیں کھڑا کر رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ میں مطمئن ہو جاؤں, سیٹسفائی ہو جاؤں کہ آپ نے کچھ پڑھا اس کے بارے میں. یس, آپ جس لیول پہ آئے آپ نے ایٹ لیسٹ کچھ 1-2 ورڈنگ کہیں, آپ کو تھوڑا بہت کنسیپٹ ہو کہ یہ کیا چیز ہے. اکاؤنٹنگ کنسیپٹس, یہ اکاؤنٹنگ کنسیپٹس ہیں جن کے بارے میں آپ کو آنا چاہیے. گوئنگ کنسرنز, پروڈنس, میٹیریلٹی, کنسسٹنسی, ایکرولس. سو وی گو تھرو 1 by 1, لیکن یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ آگے جو چیزیں آپ پڑھیں گے کہیں نہ کہیں ان کا اگر ذکر آتا ہے تو یو شوڈ پک لائک دس کہ ہاں بھائی یہ چیز ہے. اوکے, اور یہ ویری پریکٹیکل تھنگز ہیں. ٹمارو انشاءاللہ یو ول گو فار جابس, یو گو فار انٹرویوز, آپ سے پوچھا جاتا ہے ٹیل اس واٹ از گوئنگ کنسرن, واٹ از پروڈنس, واٹ از اکرولس. تو آپ کو اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی آنا چاہیے. آلرائٹ, going concern. Going concern, the assumption that business will continue in operation for the foreseeable future without significantly curtailing its activities. Going concern kya hai? The assumption that business will continue in operation for the foreseeable future without significantly curtailing its activity. اب یہ بڑا امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے, اس کو آپ ذرا سن دیکھیں. ہم فائنینشیل رپورٹنگ کرتے ہیں, فائنینشیل رپورٹنگ کر رہے ہیں کس کے لیے؟ یوزرز کے لیے. یوزرز کے لیے, یوزرز ہم ریلائی کرتے ہیں کہ جو فائنینشیل رپورٹنگ ہو رہی ہے, جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پبلشڈ ہو رہی ہیں وہ ایکوریٹ ہیں, وہ ٹھیک ہیں, وہ مس لیڈ نہیں کر رہی, وہ غلط انفارمیشن نہیں دے رہی. رائٹ. اب یہ ازمپشن آپ لیٹ سی ایک کمپنی کے شیئر بائی کرنے جا رہے ہیں, آپ پاکستان اینگرو گروپ ویری فیمس,
آپ اس کے شیئر بائی کرنے جا رہے ہیں, اور اگر آپ اس کے شیئر بائی کرتے ہیں, شیئر بائی کرنے کے 6 months یا 8 months کے بعد وہ پتہ چلتا ہے کمپنی وائنڈ اپ ہو گئی ہے, کمپنی اپنا بزنس کلوز کر رہی ہے. آبویسلی یہ نیوز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. آپ کہیں گے یار میں نے تو اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دیکھی ہیں, وہاں پہ بڑی اچھی پرفارمنس تھی, وہاں پہ کوئی ایسا ذکر نہیں تھا. گوئنگ کنسرن یہ چیز ہے کہ assumption ہے that business will continue operation for the foreseeable future. foreseeable future یہ ہے minimum 1 accounting year, ٹھیک ہے نا, minimum 1 accounting year foreseeable without significantly curtailing its activity. تو گوئنگ کنسرن, اگر کمپنی کو گوئنگ کنسرن ایشو ہے, اس میں یہ چیز نہیں کہ کمپنی پروفٹ میں جا رہی ہے لاس میں جا رہی ہے, نہیں. جیسے میں نے بھی آپ کو اینگرو کی ایگزامپل دی ہے, اینگرو بہت پروفٹ میں جا رہا ہے, لیکن فار سم ریزن اینگرو نے ڈیسائیڈ کیا وہ اپنے بزنس کلوز کر رہے ہیں. لیکن یہ اگر ڈیسائیڈ کیا ہے, یہ انفارمیشن فائنینشیل رپورٹنگ میں آنی چاہیے. وہاں پہ پروفٹس بھی ہیں, سب کچھ ہے, ڈیویڈنڈ بھی دی جائے, لیکن ساتھ یہ لکھا جائے کہ اگر کمپنی نے ڈیسیژن لیا ہے کہ وہ فورسیبل فیوچر میں اپنے بزنسز کٹ ڈاؤن کر رہی ہے, لیکن کیسے پتہ چلے گا؟ فار ایگزامپل کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ گوئنگ کنسرن کا ایشو ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس کمپنی کو گوئنگ کنسرن ایشو ہے؟ اوبیسلی یہ جاب جو ہے وہ آڈیٹرز کی ہے, چارٹر اکاؤنٹنٹس کی ہے, جو کمپنی کی فائنینشیل رپورٹنگ کر رہے ہیں, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنا رہے ہیں. انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ کمپنی کو گوئنگ کنسرن؟ آپ کو گوئنگ کنسرن ایشو کا پتہ چل گیا نا. گوئنگ کنسرن ایشو یہ ہے کہ کمپنی اگلے 1 سال میں بند ہو رہی ہے, لیکن ضروری نہیں وہ کمپنی بند ہو جو لاس میں جا رہی ہیں. اب اس کی میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک کمپنی اینگرو ہے, اینگرو پورے پاکستان میں ہے, اور پاکستان میں اس کا سب سے زیادہ جو بزنس ہے, لیٹ سی 70% بزنس اینگرو جو ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے اٹھا رہی ہے. فار ایگزامپل, یس میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں, وہ کراچی سے بزنس اٹھا رہی ہے. اب اینگرو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کوئی یہ اسٹریٹجیکل لیول ڈیسیژن ہے, اینگرو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ وہ کراچی میں اپنے آپریشنز بند کر رہے ہیں, اور بورڈ نے اس کو اپروو کر دیا ہے, میٹنگ کلوز. بورڈ کی جو میٹنگ کے منٹس ہیں وہ صرف اپروچیبل اور ایکسیسیبل کس کے ہیں؟ آڈیٹرز کے. آڈیٹرز ایک ایسی اتھارٹی ہے جو وہ چیک کر سکتی ہے, بتائیں بورڈ کی میٹنگ میں کیا باتیں ہوئی ہیں, کیا ڈسکس ہوا, کیا ڈیسیژن لیا گیا ہے. جب بورڈ کی منٹس وہ پڑھیں گے اس میں لکھا ہوگا کراچی کے آپریشنز بند کر رہے ہیں, جہاں سے اینگرو کا کتنا بزنس آ رہا تھا؟ 70%, 30% ریسٹ آف دا پاکستان. تو اس کا مطلب ہے کہ اینگرو گروپ اپنا بزنس اگر کراچی سے بند کر رہا ہے تو اس کو گوئنگ کنسرن ایشو ہے. کیوں 70% بزنس نیکسٹ ایئر نہیں ہوگا؟ تو دس از دا پرائم ریسپانسبلٹی آف دا آڈیٹرز. چارٹر اکاؤنٹنٹس جو ہیں اینگرو کے, وہ اپنی رپورٹ جو ہوگی فائنینشیل رپورٹنگ کریں گے, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ایشو کریں گے, اس میں مینشن کریں گے کہ یہ اس کمپنی کو, اینگرو کو گوئنگ کنسرن ایشو ہے, گوئنگ کنسرن ایشو ہے. جب یہ چیز ہوگی, اب اینگرو نے پروفٹس تو بڑے بنائے ہوئے ہیں, جو نیو انویسٹر ہے کیا وہ اینگرو کے شیئر بائی کرے گا, اینگرو میں انویسٹ کرے گا؟ دا آنسر از نو, بیکاز although اینگرو made millions of profits in last years, they declared very huge dividends to their shareholders, but now they have going concern issue. They are going to wind up their major portion of their business from Karachi. So going concern issue ہے, وہ یہ چیز مینشن کی جائے گی رپورٹ میں. سو یہ بیسک اکاؤنٹنگ کنسیپٹس ہے کہ جب کمپنی کو گوئنگ کنسرن ایشو ہو. لیکن اگر نہیں لکھا ہوا, اس کا مطلب ہے کوئی سب رپورٹ لکھی ہے بہترین ہے, اس میں گوئنگ کنسرن کا کوئی ایشو نہیں لکھا ہوا, تو ایک تھرڈ پرسن اسیوم کرتا ہے, the assumption that the business will continue in operation for the foreseeable future. So یہ گوئنگ کنسرن ہے
ٹھیک ہے. جب ابھی آپ کو بھی کہیں پڑھیں آرٹیکلز میں, جرنلز میں کہ اس کمپنی کو گوئنگ کنسرن ایشو ہے, تو یہ ذہن میں نہیں آ رہا کہ کمپنی لاس میں جاری, پروفٹ نہیں, کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. اس کا سمپل مطلب یہ کہ کمپنی جو ہے نیکسٹ فارسیبل فیوچر نیکسٹ 1 اکاؤنٹنگ ایئر کے اندر بند ہو رہی ہے, وائنڈ اپ ہو رہی ہے, اپنے بزنس کرٹیل کر رہی ہے. رائٹ, گڈ. سیکنڈ اکاؤنٹنگ کنسپٹ از prudence. Prudence is the inclusion of a degree of caution when making estimates under conditions of uncertainty. When making estimates under conditions of uncertainty, it ensures that assets and incomes are not overstated. I highlighted the word overstated. It ensures that assets and income are not overstated and liabilities are not understated. پروڈنس یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اپنی انکم کو اوور اسٹیٹ کر کے نہ بتائیں اور لائبلٹیز کو انڈر اسٹیٹ کر کے نہ بتائیں. دس از آل اباؤٹ پروڈنس. پروڈنس کا مطلب ہے, فار ایگزامپل اردو میں آپ اس کو ڈکشنری میں دیکھیں, پروڈنس کا مطلب ہے انٹیلیجنس, شروڈ, ہوشیار, سمجھدار آدمی. اکاؤنٹنگ کنسپٹ پروڈنس یہ کہتا ہے کہ آپ جو اپنی انکمز ان کو اوور اسٹیٹ نہ کریں اور اپنی لائبلٹیز کو انڈر اسٹیٹ کر کے نہ بتائیں. فار ایگزامپل آپ کا ہوٹل ہے, ہوٹل انڈسٹری پہ آ جاتے ہیں, ہوٹل انڈسٹری ہے, رائٹ. آپ دیکھتے ہیں کہ ہوٹلز میں ہال کی بکنگ ہوتی ہے, میرج ہالز کی بکنگ ہوتی ہے نا, 2 months پہلے, 3 months پہلے, 1 month پہلے میرج ہال کی بکنگ ہوئی, 1000 کے لیے میرج ہال بک ہو گیا. آپ نے ڈپازٹ لے لیا, ہوٹل ڈپازٹ لیتے ہیں. سم ہوٹلز ٹیک 10%, سم ٹیک 20%, سم ٹیک 30%, ایون 50% کر لیں. لیٹس سی آج ہوٹل کی بکنگ ہوئی ہے اور جو میرج ہال یوز ہوگا وہ 20 days کے بعد یوز ہوگا یا 1 month کے بعد یوز ہوگا. بکنگ آ گئی آپ کے پاس 50% ایڈوانس بھی آ گیا. پروڈنس کہہ رہا ہے کہ وہ 50% ایڈوانس آپ نے رکھا ہے, لیکن آپ اس بکنگ کو ابھی آپ اپنی انکم یا اپنی سیل نہیں شو کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیوں؟ ابھی آپ کا ہال یوز نہیں ہوا, ابھی آپ نے سروسز پرووائڈ نہیں کی. کوئی پتہ نہیں ایٹ دی 11th hour بکنگ کینسل ہو جائے. سو انکم آر ناٹ اوور اسٹیٹڈ. اگر آپ وہ انکم شو کریں گے, آپ کی بکنگ ہوگی یا آپ انکم شو کر رہے ہیں, کل کو بکنگ کینسل ہو جائے تو وہ اوور اسٹیٹڈ کر کے آپ بتا رہے ہیں. کوئی کنسپٹ کو پتہ چلا؟ میں نے سمپل ایگزامپل دے گا آپ کو, ہوٹل کی بتائی ہے. ہوٹل میں میری ہال بکنگ ہے, 50% ایڈوانس بھی دے دیا ہے, لیکن آپ اس کو انکم شو نہیں کر سکتے, اپنے ریونیو میں نہیں لا سکتے. کیوں؟ ابھی سروسز پرووائڈ نہیں کی گئی. جب سروسز پرووائڈ ہو جائیں گے آپ انکم شو کر دیں, رائٹ. ایون جتنی مرضی بکنگ دی ہوئی ہے, بکنگ واپس ہو سکتی ہے, ریفنڈ ہو جائے گی. نامنل سے 1%, 5% رکھ کے باقی سب ریفنڈ ہو جائے گی. سو دس از ون ایگزامپل ان پروویڈنس. انکمز آر ناٹ اوور اسٹیٹڈ. انشور کریں کہ آپ کی انکم یا آپ کا ریونیو یا آپ کی یہ چیز اوور اسٹیٹڈ نہیں ہے. اوور اسٹیٹڈ ہو جائیں گے نا اگر آپ بکنگ لے رہے ہیں اور ساتھ انکم شو کر رہے ہیں اور بیچ میں آپ کی 20%, 30% بکنگ کینسل بھی ہو رہی ہیں, تو آپ ٹرو اینڈ فیئر پکچر اپنے یوزرز کو نہیں دے رہے. سملرلی لائبلٹیز آر ناٹ انڈرسٹیٹڈ. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. لائبلٹیز کی یہ ایگزامپل ہے کہ آپ کی کمپنی ہے, آپ کے کمپنی کو کسی کلائنٹ نے سو کیا ہوا ہے, کیس کیا ہوا ہے کورٹ کے اندر, کورٹ میں کیس ہے. آپ کا لیگل ایڈوائزر کہہ رہا ہے
آپ کو کہ آپ یہ کیس ہار جائیں گے اینڈ یو ول ہیو ٹو پے 1 million rupees, فار ایگزامپل 10 lakh rupees, 1 million rupees آپ کو دینا پڑے گا, آپ کیس ہار جائیں گے. اور کیس کی ڈیٹ آ رہی ہے نیکسٹ منتھ یا 2 months کے بعد آ رہی ہے. پروڈنس یہ کہتا ہے کہ آپ اس کی پروویژن لے لیں. کیوں؟ اگر آپ پروویژن نہیں لیں گے اور اکاؤنٹس پبلش ہو جائیں گے اور بعد میں یہ لاس آپ کو بیئر کرنا پڑے گا تو آپ کہاں سے دیں گے؟ آپ اپنی ریٹین ارننگ سے دیں گے. اگر آپ نے پروویژن رکھی ہوگی تو آپ کو اپنی ریزرو سے ریٹین ارننگ سے نہیں دینا پڑے گا, ریزرو سے نہیں دے گا, آپ کا پروویژن آپ نے پروویژن سے پیسے دے دیے. سو اگر آپ کے اوپر کوئی لائبلٹی ہے, یہ لائبلٹی بن رہی ہے نا کہ آپ کے اوپر کورٹ کیس ہے اور آپ کا لیگل ایڈوائزر بتا رہا ہے کہ ویری اسٹرانگ possibility that you will lose the case and the company will have to pay 1 million rupees to the customer, جس کسٹمر نے سو کیا ہوا ہے. تو اچھا اکاؤنٹنٹ, اچھا چارٹر اکاؤنٹنٹ, اچھا ڈائریکٹر, اچھی مینجمنٹ یہ کرتی ہے, اس کی پروویژن پہلے رکھ لیتی ہے. سو لائبلٹیز آر ناٹ انڈرسٹیٹڈ. اگر آپ نے پروویژن نہیں رکھی تو اس کا مطلب لائبلٹیز کو آپ نے کور نہیں کیا ہوا. So I gave you 2 examples in prudence. One is hotel example, hotel booking. One is court case. So prudence mean کہ not overstate your income, understate your income, and liabilities are not understated. Liabilities کو بھی understate نہیں رکھنا چاہیے. Alright. Materiality. Materiality is a threshold quality that is demanded of all information given in the financial statements, i.e. information that is material should be given in the FS, but information that is not material needed not be given. Information that is material should be given in the FS. ایسی انفارمیشن جو میٹیریل ہو, کیونکہ فائنینشیل رپورٹنگ ہو رہی ہے یوزرز کے لیے. کس کے لیے؟ یوزرز کے لیے. لیٹ سی, اس کی چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کی کمپنی ہے, پہلے ہم اس کو دیکھ لیں پھر میں ایگزامپل کی طرف آتا ہوں. انفارمیشن از مٹیریل if its omission or misstatement might reasonably be expected to influence the economic decisions of users. یہ omission اور misstatement کو میں نے اس لیے ہائی لائٹ کیا ہے, اس کو دوبارہ آپ ریڈ کریں. Information is material if its omission or misstatement might reasonably be expected to influence the economic decisions of users. Whether or not information is material will depend on the size and nature of the item and size of the business. Let's see, ایک بزنس ہے, اسمال بزنس ہے, ویری اسمال. اس اسمال بزنس میں ان کا ٹوٹل جو ٹرن اوور ہے, ٹرن اوور سیلز, وہ ہے 1 lakh کی. 1 lakh میں سے 15,000 کی سیل مس ہو گئی کسی وجہ سے. اومیشن ہو گئی ہے, بھول گئے, یا کوئی مس اسٹیٹمنٹ کی ہے, جان بوجھ کے کیا ہے. ٹھیک ہے, کتنے کی؟ 15,000 میں سے ٹوٹل کتنا سیل کا والیوم ہے؟ 1 lakh. یہ مٹیریل, دس از مٹیریل فار دا بزنس. ٹھیک ہے نا, ان کے لیے مٹیریل ہے, ان کو وہی شو کرنا ہوگا, لکھنا ہوگا کہ یہ اومیشن ہوئی ہے یا مس اسٹیٹمنٹ ہوئی ہے. مٹیریل ہے. کیوں؟ 1 lakh کی سیل میں 15,000 مٹیریل ہے, بڑی اماؤنٹ لگتی ہے کہ 15,000 مسنگ ہے اس میں سے. ایک بزنس ہے, اس کا ٹرن اوور ہے 2 million, 20 lakh. اس کا ٹرن اوور کی سیلز کتنی ہے؟ 2 lakh. اور اس میں سے 15,000 کی سیل مسنگ ہے فار سم ریزن, اومیشن ہے یا مس اسٹیٹمنٹ ہے. تو یہ شاید اس کے لیے مٹیریل نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کریکٹ نہیں کریں گے. اگر کوئی بھی اومیشن ہوئی ہے یا مس اسٹیٹمنٹ ہوئی ہے, چاہے وہ مٹیریل ہے یا اممیٹیریل ہے, کریکٹ کرنا ہے, اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے. لیکن آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں, نیکسٹ اکاؤنٹنگ پیریڈ میں, نیکسٹ اکاؤنٹنگ ایئر میں.
لیکن اگر وہ مٹیریل ہے تو آپ کو اس اکاؤنٹنگ ایئر میں ٹھیک کرنا ہے اگر مٹیریل ہے. اگر وہ امٹیریل ہے آپ بعد میں ٹھیک کر لیں, ٹھیک ہے نا. کرنا ٹھیک ہے, کریکٹ کرنا ہے, کوئی بھی اومیشن ہوئی ہے, مس اسٹیٹمنٹ ہوئی ہے, اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. یہ سائز اینڈ نیچر آف دی مٹیریل ول ڈیپینڈ آن دی سائز. میں نے سائز بتایا نا, ایک 1 lakh کی سیل ہے, اس میں 15,000 مسنگ ہے, وہ مٹیریل ہے, آپ نے ٹھیک کرنا ہے. لیکن ایک 22 ملین کی سیل ہے, اس میں 15,000 مس ہے, تو یہ امٹیریل ہے, لیکن ٹھیک اس کو بھی آپ کریں گے. لیکن ابھی اکاؤنٹس اگر پبلش ہو گئے ہیں تو رائٹ, کوئی بات نہیں, آپ نیکسٹ اکاؤنٹنگ پیریڈ میں, نیکسٹ اکاؤنٹنگ ایئر میں اس کو کریکٹ کر لیں, رائٹ. سو میٹیریلٹی کا آپ کو کنسیپٹ پتہ چل گیا ہوگا. میٹیریل کا مطلب ہے کہ ان ادر ورڈز میں آپ کو سمپل بتاؤں, کیا جو چیز افیکٹ کرتی ہو یوزرز پہ. آپ کمپنی کے یوزرز ہیں, آپ کمپنی کی فائنینشیل رپورٹنگ دیکھ کے آپ شیئرز بائی کر رہے ہیں, لیکن رپورٹنگ کے دوران کوئی ایسی چیز مس ہو گئی ہے جس سے آپ کے ڈیسیژن پہ افیکٹ پڑ سکتا ہے. کہ اگر وہ چیز اتنی میٹیریل ہے کہ اگر وہ آپ کو نہ بتائی جائے اور آپ شیئر بائی کر لیں, بعد میں پتہ چلے, تو آپ شاید وہ ڈیسیژن نہ لیتے. اگر میٹیریل اتنی میٹیریل ہے, اگر وہ اممیٹیریل ہے آپ اس کو بعد میں کریکٹ کر لیں, اگر مٹیریل ہے اسی ٹائم پہ کریکٹ کر لیں. ٹھیک ہے, ڈپینڈ کرتا ہے میٹیریل اممیٹیریل. جیسے میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی, ایک چھوٹی کمپنی ہے, اس کو چھوٹا سا لاس ہوا ہے, لیکن پتہ چل گیا لاس ہوا ہے, لیکن اس سے فرق نہیں پڑ رہا, ٹھیک ہے نا, پھر نہیں آپ شو کریں. لیکن اگر اس کے لیے میٹیریل ہے آپ اس کو شو کر لیں. کنسسٹنسی, it should be treated in the same, items should be treated in the same way year on year. This will enable valid comparison to be made. However, if circumstances change, then a business is allowed to change policies to give a fairer representation of the financial statement. Consistency کو کہتے ہیں تسلسل. آپ نے کوئی اکاؤنٹنگ پالیسی اڈاپٹ کی ہے, اس کی ایوری ایئر وہی چیز ہونی چاہیے. سمپل ایگزامپل آف دس, ڈیپریسیشن. آپ ڈیپریسیشن چارج کر رہے تھے اپنے ایسٹ پہ اسٹریٹ لائن میتھڈ پہ, تو نیکسٹ ایئر بھی اسٹریٹ لائن میتھڈ سے کریں, فالوئنگ ایئر بھی کریں. یہ نہیں کہ آج آپ نے اسٹریٹ لائن میتھڈ ڈیپریسیشن چارج کیا, نیکسٹ ٹائم ریڈیوسنگ میتھڈ سے کر رہے ہیں, تھرڈ ٹائم کوئی اور میتھڈ یوز کر رہے ہیں. نہیں, کیوں؟ اس سے ریزلٹس افیکٹ ہوتے ہیں. سو کنسسٹینسی یہ کہتے ہیں جو اکاؤنٹنگ پالیسیز آپ اڈاپٹ کرتے ہیں نیکسٹ ایئر بھی وہی کریں. آپ چینج کر سکتے ہیں, اتنا آپ کو باؤنڈ نہیں کیا کہ آپ نہیں, لیکن اس کے لیے کوئی سالڈ ریزن ہو. اور اف سرکمسٹانسز چینج دین اے بزنس از الاؤڈ ٹو چینج پالیسیز. اگر کوئی ایسے حالات چینج ہوتے ہیں کہ آپ کو پالیسی چینج کرنی پڑ رہی ہے, سو یو آر الاؤڈ ٹو اڈاپٹ دا نیو پالیسی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج ایک پالیسی کی ہے, چینج کی ہے, نیکسٹ ایئر اور کر دی ہے, فالوئنگ ایئر اور کر دی. ہر ایئر آپ پالیسیز چینج کرتے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اگر آپ کمپنی میں ہر ایئر پالیسیز چینج کر رہے ہیں, جس میں یو آر ٹرائنگ ٹو مینیپولیٹ دی ریزلٹس, ورنہ آپ کو کیا ضرورت ہے. ہاں, اگر آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, آپ ایسی ریزنس دیتے ہیں کہ یہ بزنس کے لیے بہتر ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن ایوری ایئر کمپنیز اکاؤنٹنگ پالیسیز چینج نہیں کرتے ہیں. سو کنسسٹینسی از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, دس ول انیبل اے ویلڈ کمپیریزن ٹو بی میڈ. دس ول انیبل اے ویلڈ کمپیریزن ٹو بی میڈ. کمپیریزن نہیں کر سکتے. ایک آپ کمپنی ہے, یہاں پہ موبی لنک ہے, یہاں پہ یو فون ہے. یو فون اگر ڈیلی اپنی پالیسی چینج کر رہا ہے تو آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کیوں؟ یہ اپنی چیزیں پالیسیز چینج کر کے ریزلٹس, ڈیزائر ریزلٹس حاصل کر رہے ہیں. سو اکاؤنٹنگ کنسیپٹ سے کہتے ہیں کہ آپ جب بھی اکاؤنٹنگ پالیسیز کو لیں, ایئر آن ایئر اس کو ایسے ہی رکھیں, لیکن پھر چینج کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ ایوری ایئر چینج کرتے رہیں. ایسی کئی ایگزامپل ہم نے دیکھی ہیں, کمپنی نے اکاؤنٹنگ پالیسیز رکھی ہے, چینج کیا, نیکسٹ ایئر پھر چینج کر لی, لیکن وہ ویلڈ تھی کہ وہ چیز ان کو سوٹ نہیں کی, لیکن پھر آگے کنسسٹنسی ہوگی. اینڈ لاسٹ از accruals and matching. To calculate the profit for the period, one must include all the revenue and expenditure relating to the period, whether or not cash has been received or paid. This concept also states that income and expenses should be matched against each other within an accounting period as far as possible. Dear students, یہ ایک بیسک کنسیپٹ ہے accrual matching کا. جیسے میں نے بتایا کہ I expect کہ پریویسلی آپ نے فائنینشیل اکاؤنٹنگ پڑھی ہے. جس پیریڈ کے ریونیو ہے
جس پیریڈ کا ایکسپینس ہے اسی پیریڈ میں اس کو مینشن کیا جائے. ون مسٹ انکلوڈ all the revenue and expenditure relating to the period, whether or not the cash has been received or paid. Whether or not the cash has been received or paid. So, آپ جس منتھ کے ایکسپینسز ہے, یہ اکاؤنٹنگ کا بیسک کنسیپٹ ہے, ویری امپورٹنٹ اینڈ بیسک. اکرول اکاؤنٹنگ کہتے ہیں نا, اکاؤنٹنگ اکرول بیسز ہے, ناٹ کیش بیسز ہے. اکرول بیسز کا مطلب ہے آج آپ کی سیل ہوئی ہے, آپ نے آج ریکارڈ کرنی ہے, بے شک آپ کو پیسے ملے یا نہیں ملے, آپ نے کریڈٹ سیل کی ہے جو بھی کیا, لیکن ریکارڈ آج ہی ہو گیا. آج آپ نے ایکسپینس کیے, آپ نے پے کیے یا نہیں کیے, آپ نے ریکارڈ آج کرنے. سو مسٹ انکلوڈ آل دی ریونیو اینڈ ایکسپینڈیچرز ریلیٹنگ ٹو دا پیریڈ ویدر اور ناٹ دا کیش ہیز بین ریسیوڈ اور پیڈ. ٹھیک ہے, اس کو ہم میچنگ کنسیپٹ بھی کہتے ہیں, اکرول کنسیپٹ بھی کہتے ہیں. تو ابھی ہم نے یہ آپ کے سامنے 5 کنسیپٹ آج بیسک اکاؤنٹنگ کنسیپٹ, واٹ از فائنینشیل رپورٹنگ انالیسس, تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دیکھا. گوئنگ کنسرنس, پروڈنس, میٹیریلٹی, کنسسٹنسی, اکروول, ہم نے اس کو دیکھا ہے. اور انشاءاللہ وی ول میٹ اگین ان آور نیکسٹ لیکچر. اینڈ آئی ہوپ کہ جو آج ہمارا فرسٹ انٹروڈکشن تھا, فرسٹ کلاس تھی, فرسٹ لیکچر تھا, آپ کو میں نے کچھ باتیں بتائی ہیں, کچھ اپنے بارے میں بتایا, کچھ آپ لوگوں سے شیئر ہوئی ان چیزیں. آپ ان جو چیزیں میں نے ڈسکس کی تھی آپ سے, کہ آپ نے ڈسکشنز, آرٹیکلز اور باقی چیزیں دیکھنی ہیں, جو ہم 2-3 لیکچرز میں آپ جائیں گے تو آپ اس طرح ضرور آئیں. اب یہ جس ہم نے ابھی کنسیپٹ بیسک اکاؤنٹنگ کنسیپٹ ڈسکس کیے ہیں, گوئنگ کنسرن, پروڈنس, میٹیریلٹی, کنسسٹنسی, اکروول, آپ دیکھیں اس پہ بہت اچھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. آپ وہاں سے, اور میرا کام ہے آپ کے کنسیپٹس کلیئر کرنا. سو dear students, thank you very much. Inshallah we'll meet in our next class. Thank you.